अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, जो मदारिस से मुतल्लिक बिल था वो अब हमने देखा कि उस पर मौलाना साहब ने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया था और उसके बाद कई अहम मुलाकातें भी हुईं और उस बिल के हवाले से सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक बयान भी आया कि अगर ये बिल इसी सूरत में मंजूर होता है तो फिर GSP या फिर फेटिफ के जो सेंक्शंस हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज ये अहम डेवलपमेंट है कि मुख्तलिफ मुलाकातों के बाद आज सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मदारिस से मुतल्लिक उस बिल की मंजूरी दे दी है। दस्तखत करने के बाद जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान 2 जनवरी को मुज़ाकरात जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर उनका आगाज़ होना है। लेकिन आज अहम फैसला PTI का ये सामने आया है कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और बाकायदा जो बैरून मुल्क PTI के कारकुनान या जो सपोर्टर्स हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो इसमें भरपूर हिस्सा लें। अब इस सूरत में मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर ये जो बिल का मामला है इस पर हम बात करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सर, सबसे पहले तो अफजात थे, आपकी बड़ी मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म साहब से राब्ते भी हुए, कल ज़रदारी साहब का साथ भी मुलाकातें हुई। ये बताएं कि अब जो बिल मंजूर हुआ है इसमें तब्दीलियां क्या हैं, क्या तब्दील हुआ है जो पहले बिल था और अब जो दस्तखत हुए हैं, ये वही बिल है या कोई आप थोड़ा पीछे हटे हैं या हुकूमत ने इसमें कोई तब्दीली भी की गई है? बिल तो एज इट इज है। जिस तरह से ये पार्लियामान ने पास किया था उसी पे साइन किया है, उसी को मंजूरी दी है सदर मुमलिकत ने। उसके बाद एक हमारा एग्रीमेंट था गवर्नमेंट के साथ कि वो मदारिस जिन्होंने रिलीजियस एजुकेशन के नीचे अपने आप को रजिस्टर करवाया था या अगर आइंदा करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। वो मामला जो है वो ऑर्डिनेंस की सूरत में आ जाएगा। ये अब तक गजट नहीं हुआ, गजट होने के लिए लिख दिया गया है। इसका नंबर है क्योंकि एक्ट बन गया है तो ये एक्ट 38 ऑफ 24 है और नंबर तो अलाट हो गया है इसको। कौमी असम्बली ने इसको नंबर अलाट करके और प्रिंटिंग प्रेस को भिजवा दिया है तो सुबह तक मुमकिन तौर पे ये गजट भी हो जाएगा। उसके बाद फिर एक ऑर्डिनेंस के जरिए फिल वक्त जो है छोटी सी एक तरमीम लाई जाएगी और वो सिर्फ इस हद तक होगी कि जो मदारिस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं रिलीजियस एजुकेशन के नीचे या अगर आइंदा कोई रजिस्टर होना चाहता है तो उसके ऊपर जो है वो कोई तहफ़्फ़ुज़ात हमारे नहीं है या कानून में उसके लिए गुंजाइश पैदा कर दी गई है। हाँ, तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोसाइटीज़ एक्ट है इसके तहत भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है और जो एजुकेशन के अंडर एक मामला है वहाँ भी अगर कोई करवाना चाहे तो वहाँ भी करवा सकता है। रिलीजियस एजुकेशन के प्रोजेक्ट के अंदर जो अगर जाना चाहे तो वो जा सकता है या जो चला गया है वो भी ठीक है। लेकिन फिर आपको इस हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है कि ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया जाएगा या उसमें भी आप कोई ताखीर देख रहे हैं? नहीं, वो तो ऑर्डिनेंस उसका मसौदा मेरे पास है, वो हमने एग्री किया था तो उसके बाद जो है ना वो असल तो मामला वहाँ ऑर्डिनेंस पे रुका हुआ था। बाकी इस एक्ट के हवाले से तो कोई मामला नहीं रुका था। ये तो उसी तरह से फुल स्टॉप जहाँ पे था वहाँ फुल स्टॉप है, जहाँ कामा था वहाँ कामा है। एज इट इज मौलाना के मुताबिक उन्होंने इसको एसेंट कर दिया इसको और इसकी मंजूरी दे के कौमी असम्बली को स्पीकर को वापस भिजवा दिया है। उन्होंने आगे प्रिंटिंग प्रेस के लिए लिख दिया है। नंबर इसको एलोकेट जो है वो स्पीकर से होता है। नहीं, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ये जो एक चीज़ हमने देखा कि जब ये बिल पास हुआ दोनों ऐवानों से तो उसके बाद जब इस पर सदर साहब की जानिब से दस्तखत नहीं किए गए और आपकी जानिब से जब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो उसके बाद एक बयान आया ऐवान सदर से और कहा गया कि अगर ये बिल इसी तरह मंजूर होता है तो फिर शायद फेटिफ का मामला भी सामने आ जाए या सैंक्शंस का सामना न करना पड़े। तो फिर अब वो जो हुकूमत का मौक़िफ़ था उसका क्या बनेगा? वो बयान नहीं था बल्कि वो एतराज़ात का हिस्सा था। 8 एतराज़ात लगाए थे और वो 8 एतराज़ात को एड्रेस कर दिया गया है वज़ारत कानून की तरफ से, पार्लिमानी अफेयर्स की तरफ से और फिर दैन स्पीकर की तरफ से। उन एतराज़ात का जवाब भिजवाया गया था और एतराज़ात का जवाब जो है वो इतना जामे था शायद कि उसके ऊपर सदर साहब मुतमिन हो गए हैं और इत्मीनान के बाद ही उन्होंने इसको साइन कर दिया है। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, अब इसी के साथ साथ अब जैसे हमने मुज़ाकरात की बात की, 2 जनवरी को PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन कल एक तजवीज़ आई थी हुक्मरान जमात के अहम रहनुमाओं की तरफ से कि इन मुज़ाकरात में जो है वो शामिल होना चाहिए ज़रदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को।
آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ کمیٹی ہے یہ کافی ہے یا ان کی یہ تجویز درست ہے اور ان کو جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سامنے آنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اگر لیڈرشپ آئے گی تو پھر جو ہے نا پیغام رسانی کا معاملہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس میں کوئی غلطی یا غلط فہمی کا امکان بھی نسبتاً کم ہو جائے گا. مگر اس کے لیے پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا فی الوقت. ان کے لیے پھر ایکسیس چاہیے ہوگی. ظاہر کسٹڈی میں تو پھر یہ معاملات نہیں ہو سکتے کہ وہ زرداری صاحب سے بھی مل رہے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب سے بھی مل رہے ہیں, یا یہ دونوں حضرات عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں, تو جیل جا کے تو ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر کوئی آسانی پیدا کرنی پڑے گی دوسری طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آگے جو اسکیچ ورک ہوا ہے اس میں یہ سارا کچھ اس معاملے کا حصہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کیا جائے گا, اور بیل ہونے کے بعد پھر دن جو ہے نا معاملات مزید آگے بڑھیں گے. تو ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ خان صاحب کی جو ہے وہ رہائی کہیں یا ضمانت کا ایک معاملہ جو ہے وہ اسی مذاکرات کے نتیجے میں ہوگا؟ اس سے پہلے شاید ہو جائے, اس کو بطور مطالبہ بنا لیا جائے اور اس سے پہلے جو ہے نا ان کی رہائی ممکن ہو جائے. اور رہائی چونکہ وہ پھر دو صورتوں میں ہو سکتی ہے, کیسز کے وڈرول کی صورت میں یا ان کی کوئٹل کی صورت میں, بلکہ تیسری صورت بیل کی صورت میں, ضمانت کی صورت میں. تو میرا خیال ہے کہ آسان ترین راستہ اس میں ضمانت کا ہوگا, اور ضمانت کی اپلیکیشن اگر آئے تو اور پراسیکیوشن جو ہے اس کو اپوز نہ کرے تو اس طرح سے ضمانت ان کی ہو جائے گی اور وہ پھر گھر پہ شفٹ ہو جائے اپنے یا جہاں پہ بھی رہنا چاہے, اور دین جو ہے نا وہ ڈائریکٹ مذاکرات میں پارٹیسپیٹ کر پائیں گے. کامران صاحب ایک آخری سر سوال بتائیے گا کہ یہ جو ہم پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف مطالبات دیکھ رہے ہیں, مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے, انتخابات کی بات ہو رہی ہے, لیکن حکومت نے ایک بات کلیئر کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت سے یہ توقع نہ رکھے کہ ملک جو ہے وہ دوبارہ عام انتخابات کی طرف اتنا جلدی جا سکتا ہے, اور یہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. تو ایک مطالبہ تو پی ٹی آئی کا یہاں پر مسترد ہو جاتا ہے حکومت کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے اگر یہ بیان سامنے آتا ہے, تو باقی مطالبات پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی اتنا وزن ہے خان صاحب کی رہائی کے علاوہ باقی مطالبات؟ اگر انتخابات مینڈیٹ وہی ہوگا, پارلیمنٹ وہی ہوگی, تو پھر پی ٹی آئی کیا حاصل کر سکے گی مطالبات کے نتیجے میں؟ اگر وہ اتنا جلدی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, تو اتنا جلدی نہ ہو تو یقیناً اتنا جلدی ممکن نہیں ہوگا. ون ون سچویشن پیدا کرنے کے لیے دونوں طرف شاید سپیس دیا جائے, اور قومی کمیٹی کی جو ہے نا وہ تجویز تو آئی ہے, ممکن ہے کل قومی حکومت کی تجویز آ جائے کہیں سے کسی کارنر سے, اور دین جو ہے نا وہ پھر اسی پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا اس حکومت کو کچھ عرصہ چلایا جائے, اور پھر دین جو ہے اس کے بعد کسی وقت پہ سال دو سال کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن کا اہتمام کیا جائے. تو یہ سارا کچھ ممکن ہے. اب دیکھیے کہ ملک کس کروٹ بیٹھتا ہے اور منصوبہ سازوں کے ذہن میں کیا ہے. مگر سب سے اہم چیز یہ پی ٹی آئی آپ سے پی ٹی آئی مشاورت بھی کرتی ہے, ملاقاتیں بھی کرتی ہے. کیا مولانا صاحب ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ نیشنل گورنمنٹ کا ان کی کوئی تجویز پی ٹی آئی کو دی جائے کہ وہ مطالبات میں سامنے رکھیں؟ آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے؟ ابھی تک کوئی باضابطہ طور پہ جو ہے وہ مشاورت شروع بھی نہیں ہوئی. 26 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ کچھ پرائیویٹ ملاقاتیں یقیناً ہوئی ہوں گی کہ کسی ان کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں یا مولانا صاحب کے درمیان, مگر وہ باضابطہ اور رسمی ملاقاتیں کبھی بھی نہیں ہوئی, اور کوئی ایسے مذاکرات بھی نہیں ہوئے, اور نہ مولانا صاحب ایسا کوئی ارادہ فی الوقت رکھتے ہیں, کیونکہ یہ تجویز پرائیویٹ لیول پہ ہے. پارٹی کے اندر بھی کوئی یہ تجویز جو ہے نا وہ ایسی رسمن نہیں آئی. پرائیویٹ لیول پہ جیسے میں نے کہہ دی, کسی اور دوست نے کہہ دی, یا دوسری پارٹیوں میں سے یہ تجویز آ گئی, مگر ابھی تک جو ہے نا وہ پارٹی کی تجویز کے طور پہ اس کو نہ سمجھا جائے. چلیں ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, اس وقت جو وفاقی حکومت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں, ان ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ حکومت کی اتحادی جماعت ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سے فیصلوں میں آپ نے سپورٹ بھی کیا, لیکن اب اتنے تحفظات اتنے مختصر وقت میں اچانک یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی بہت سے جو ایشوز ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. یہ اتنے تحفظات اتنا جلدی کیوں سامنے آ رہے ہیں؟
بہت شکریہ جی. دیکھیں تحفظات تو یقیناً موجود ہوتے ہیں جب کوئی بھی اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں, دو مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھ کے جب کوئی حکومت بناتی ہیں تو ان میں تحفظات تو ہوتے ہیں, کیونکہ دونوں کے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں, دونوں کے مینیفیسٹو الگ الگ ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی پالیسی میکنگ ہو تو ہمیں بھی آن بورڈ لیا کریں, ہم اپنے انپوٹس بھی آپ کو دیا کریں, اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بند گلی میں جائے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہ بچے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور سیاست جو ہے وہ اچھے حالات اور ماحول میں ہو, جس کی وجہ سے ہم ان کے حسن ساتھ مرتضیٰ بیٹھے صاحب, ہیں. کون سے آپ کے مطابق کون سے فیصلے ہیں جن میں حکومت نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو بھی زراعت کے حوالے سے فیصلے ہوئے ہیں یا کاشتکاروں کے حوالے سے جب بھی کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو وہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہوتا ہے. پھر سب سے بڑا تو اب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا, چیئرمین بلاول بھی اس پہ بار بار بات کر رہے ہیں, پانی کا ایشو ہے. ایک چیز لکھی پڑی ہے, اس کو بیٹھ کے آپ ریزالو کر سکتے ہیں. آپ اس کو چوری چوری کریں گے تو وہ ڈکیتی ہوگی. پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے, اس کا کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے تو ٹھیک کرنے والوں کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے, آپ اس کو بالکل ختم کر دیں. اس سے یہ آپ کی پوری ایک انڈسٹری ہے, اربوں ڈالر اس سے آتے ہیں آپ کو, اور آج وہ نوجوان نہیں, سارے لیکن گھروں میں حسن بیٹھے مرتضیٰ ہیں صاحب پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ایکس کی بندش کو, ملک میں ایکس کی بندش کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. انٹرنیٹ میں خلل جو ہے وہ مسلسل آ رہا ہے, تو پھر سوال تو یہی اٹھ رہا ہے نا کہ 1 سال کے بعد پیپلز پارٹی انٹرنیٹ کے معاملے پہ کیوں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے؟ نہیں 1 سال کا نہیں, ہم تو وقتاً فوقتاً انہیں کہتے ہیں. ہم تو انہیں یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں جو آج آپ بات کر رہے ہیں, یہی ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ کل کو ان لوگوں نے ہمیں بھی یہ کہنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے, یہ فیصلے آپ بھی کرتے رہے. یا تو اس پہ گورنمنٹ کہے نا کہ یار ہم یہ فیصلے نہیں کر رہے, یہ فیصلے جو ہیں ہمارے اکیلوں کے ہیں, یہ ہم مشترکہ فیصلے, متفقہ فیصلے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہ ہو, لیکن آپ یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو والی پالیسی تو نہ کریں. اب آپ اگر ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم کیسے کہیں کہ ہم حکومت میں شیئر ہولڈرز ہیں, یا ہماری جو وہ سو کالڈ پاور شیئرنگ کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا تھانے دار لگوانا چاہتے ہیں, اپنا ڈی پی او لگوانا چاہتے ہیں, اپنا ڈی سی لگوانا چاہتے ہیں. ہم نے کیوں لگوانے ہیں؟ ہم تھانے دار کی سیاست ہی نہیں کرتے, ہم پٹواری کی سیاست ہی نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی حکمرانی جو ہے وہ تھانے دار کے ذریعے امپوز کی ہو. سندھ میں جا کے دیکھیں نہیں, لیکن پھر حسن مرتضیٰ صاحب اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں بھی یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ جو انٹرنیٹ کی بندش کہیں یا پھر ایکس کی بندش کا معاملہ کہیں, وہ وزارت داخلہ کی ہدایات کے مطابق کی جا رہی ہیں. تو وزیر داخلہ تو پھر محسن نقوی صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے بہت قریبی ہیں, وہ تو پیپلز پارٹی کے سمجھے بھی جاتے ہیں. تو پھر نقوی صاحب سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا سر؟ دیکھیں میں نقوی صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, پیپلز پارٹی میں وہ کبھی بھی نہیں رہے. ہماری قیادت سے ان کے تعلقات اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یا اس کی قیادت کا کسی کے ساتھ برا رویہ آپ بتا دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری قربت بھی بہت رہی, ہماری دوری بھی بہت رہی. کبھی ان کی ذات پہ ہم نے تنقید کی ہو, کبھی ہماری دشمنی نہیں ہے. نقوی صاحب جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ سیاست کرتے ہیں, ان کو پورا حق ہے. پیپلز پارٹی ان کو فیور کرتی ہے, کسی جگہ پہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. وہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے, وہ چلو ٹھیک ہے. لیکن اب جو پنجاب کے اندر آپ کے تحفظات ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, اب جو پنجاب کے اندر تحفظات ہیں آپ کے, ہم نے دیکھا کہ آپ کے ملاقاتیں بھی ہوئیں, کمیٹی بھی بنی.
آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ پنجاب میں آپ کو اسپیس مریم صاحبہ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ نہیں، وہ ان کی اپنی گھر کی لڑائی ہے. یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ شاید وزیر اعظم جو ہے وہ جو ان کے فیورٹ ہوں وہ سی ایم کے نہ ہوں، کیونکہ ان کے گھر میں ایک دراڑ ضرور ہے، ایک کھچاؤ کا ماحول ضرور ہے. وہ ان کا اپنے گھر کا مسئلہ ہے. ہمارا تو پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد ہے یا ہم اس کے حمایتی ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ مریم بی بی یہ جو آپ لڑائی کی بات کر رہے ہیں سر، وہ لڑائی کس ایشو پہ؟ مطلب اس لڑائی کی وجہ سے ہی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اسپیس نہیں مل رہا، جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل اسی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ان کا اپنے گھر کی پسند ناپسند ضرور ہے، کہ جن کو مریم بی بی پسند کرتے ہیں ان کو میاں صاحب نہ کرتے ہوں، اور جن کو میاں شہباز شریف صاحب کرتے ہیں ان کو مریم بی بی نہ پسند کرتی ہوں. یہ ان کے گھر کا اپنا ماحول ہے جی، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو حمایت ہے وہ پی ایم ایل این کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. باقی ان کے گھر کا مسئلہ ہے، وہ گھر میں لڑائی رکھیں. ہمارے ساتھ اگر انہوں نے اتحاد میں رہنا ہے تو پھر بطور جماعت رہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ریٹن ان کا ایک معاہدہ ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، یہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ تو دیکھیں نہیں، لیکن پھر حسن مرتضیٰ صاحب، اگر اتنے تحفظات ہیں وہ زراعت کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، اگر یہ 1 سال تقریباً ہونے کو ہے، یہ تحفظات دور نہیں ہو رہے، تو پیپلز پارٹی کے پاس پھر آخری آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم آخری آپشن سب کچھ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ رویے نہ بدلے تو وہ آخری آپشن بھی جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے، اور وہ اپنی سی کے بعد کریں گے. لیکن جس طرف ماحول جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این یہ کر پائے گی، کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنی بہت ساری سپیس جو ہے وہ اپوزیشن کو وہ دے چکے ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر باقی ماندہ ہم نے پیپلز پارٹی کو دی تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. وہ تو اس وقت تو وہ آخری آپشن حکومت سے علیحدگی ہوگی سر، اتحاد سے علیحدگی ہوگی؟ یقیناً اگر یہی صورتحال رہی تو یہ اتحاد برقرار نہیں رہ سکے گا. اچھا، لیکن اب جو ایک تجویز آ رہی ہے کہ زرداری صاحب بھی مذاکرات میں بیٹھ جائیں، نواز شریف صاحب بھی بیٹھ جائیں اور عمران خان صاحب بھی. حسن مرتضیٰ صاحب، بطور سینئر سیاستدان سر، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، ان کی ضمانت منظور ہونی چاہیے، وہ آئیں، مذاکرات میں بیٹھیں اور آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا سیاسی کردار تو نہیں نا آپ کہہ سکتے کہ وہ واپس آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ کرمنل چارجز میں ہیں، ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں، ان پہ دیگر اور ملک دشمن پالیسیوں میں وہ ملوث ہیں، انوالو ہیں. وہ کسی کے لیے کام کرتے رہے. ان کا باہر آنا نہ آنا وہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. اس کا یہ کہنا کہ ان کو باہر آنا چاہیے اور ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ضرورت ہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کے اتحادی حمایتی جو ہیں ان کو یقیناً اکٹھا بیٹھنا چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی جب تک بات چیت نہیں ہوگی، معاملات ان تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک یہ ٹھیک ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ مجھے بٹھا دیں اور ادھر سے کوئی 2-3 قابل احترام لوگ بیٹھے ہوں اور یہ سوچا جائے کہ ریزلٹس اچھے آئیں گے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو سکے. چلیں حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو حسن مرتضیٰ صاحب کی آپ نے سنی. ہم یہاں بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اگر ہم کہیں یا باضابطہ طور پر مذاکرات کا آغاز کہیں تو وہ 2 جنوری سے ہونا ہے، اور اس سے پہلے بھی سول نافرمانی سے متعلق ایک پی ٹی آئی کا فیصلہ سامنے آیا تھا. لیکن جب مذاکرات کے حوالے سے حکومتی کمیٹی تشکیل دی گئی تو اس کے بعد یہ تاثر دیا گیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نے وہ کال واپس لے لیے. لیکن آج پی ٹی آئی کا یہ اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لال مالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. مالی صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب مذاکرات شروع ہونے جا رہے تھے، جب کمیٹی بن گئی تو پھر شاید یہ تاثر دیا گیا کہ اب سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں ہوگی. لیکن آپ کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، کیا پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک آج سے شروع کر دیں؟
شکریہ نادر گرامانی صاحب. بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوگے تو ہم سول نافرمانی کی جو تحریک ہے ہم 22 دسمبر سے شروع کر دیں گے. حالانکہ پہلی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہماری نیگوشیشن کمیٹی کو ٹائم ملا ہے، لیکن وہاں پر بھی خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو یہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو ہم واپس نہیں لیں گے. جب ہمارے مطالبات تسلیم ہو جائیں گے تب ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ واپس لی جائے. ہمارے بنیادی طور پر جو مطالبات ہیں وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور عمران خان، مخدوم شاہ محمود قریشی سمیت ہماری جو قیادت وہ کارکنان جو جیل میں ہیں ان کو فوری طور پر بازیاب کر دیا جائے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نہیں، لیکن لال مالی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ شروع ہو چکی ہے؟ جی بالکل، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی توسط سے بھی پوری دنیا میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیز کو کہنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے یہ اپیل کی ہے کہ آپ ترسیلات زر پاکستان تب تک نہ بھیجیں جب تک پاکستان کی قوم کے، پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات جو ہے وہ قبول نہیں کر لیے جاتے. میں یہاں پہ ناظر صاحب یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت سے اوورسیز پاکستانی بھی بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو ملک میں فسطائیت کا دور شروع ہوا تو نہ صرف پاکستان میں لیکن پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانی کی یہاں پہ فیملیز رہتی ہے ان کو بھی ہراساں کیا گیا تھا. نہ صرف یہ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اوورسیز کو، پہلے مرحلے میں لال مالی صاحب اوورسیز کو یہ کہا جا رہا ہے، تو دوسرا مرحلہ کیا ہوگا پھر؟ نادر صاحب دیکھیں، پہلے مرحلے میں جو ہے اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ میکسیمم لیول تک سلو ڈاؤن کریں یا روک لیں ترسیلات زر. اس کا اگلا مرحلہ عمران خان صاحب کو طے کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک احتجاج کی ایک فارم ہے، احتجاج کی ایک قسم ہے. جب آپ کو اپنے ہی ملک میں احتجاج کرنے پر گولیاں مار دی جائیں، آپ کے ورکروں کو شہید کر دیا جائے اور پھر اس پہ FIRs بھی ان پہ ہی کی جائے، تو اس طرح کے جو پروٹیسٹ کے طریقے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. یہ ساؤتھ ایشیا میں پہلے بھی، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہو یا مختلف دنیا میں جو لیڈرز ہیں، انہوں نے اس موڈ آف پروٹیسٹ کو جو ہے اڈاپٹ کیا تھا. نہیں، لیکن لال مالی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو تحریک اب شروع آپ کے مطابق ہو چکی ہے، ایک طرف مذاکرات ہونے ہیں، دوسری طرف اگر آپ تحریک شروع کر رہے ہیں تو اس تحریک کا پھر ان مذاکرات پر کوئی اثر پڑے گا؟ جی بالکل نہیں پڑنا چاہیے. مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹری کورٹ نے سزائیں دینے شروع کر دی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ DG ISPR جو ہے انہوں نے ایک مفصل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو ہے انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے وہ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. اسی طرح جو ہے باقی بھی کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں. خان صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں اور ہماری قیادت ہے، ان سب پہ کیسز جاری ہیں. تو حکومت اپنا کام کر رہی ہے، وہی جو وہ شروع سے کر رہی تھی، وائلیشن آف ہیومن رائٹس، اور ہم اپنے احتجاج میں ہیں اور تب تک رہیں گے جب تک کوئی سالڈ قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. نہیں تھی. لیکن لال مالی صاحب یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے جو پہلے کہا گیا تھا کہ واپس شاید لے لیں آپ لوگ، لیکن نہیں لیا گیا. اب اس حوالے سے پھر جو PTI کے چیئرمین ہو گئے، سیکرٹری جنرل ہو گئے، سیکرٹری اطلاعات ہو گئے، ان کی طرف سے اس سول نافرمانی تحریک شروع کی گئی ہے، اس حوالے سے کوئی بیان سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس تحریک کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا کہ پارٹی میں کوئی بھی شخص ایسا ہے جو عمران خان کی کئی بھی بات کو ڈینائی کر سکے یا اس پہ انکار کرے یا اس پہ سیکنڈ رائے دے. خان صاحب نے یہ ایک بار نہیں کہا ہے، بار بار کہا ہے. اور دوسری بات، پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں وہ عمران خان کی بات سنتے ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اور ہمارے سوشل میڈیا سمیت
ہم سب جو ہے اس کو یہ پیغام جو ہے خان صاحب کا پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. لال مالی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ کی گفتگو آپ نے سنی. اب پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک جو 14 دسمبر سے شروع ہونی تھی وہ 22 دسمبر سے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور کور کمیٹی کے رکن لال مالی صاحب کے مطابق وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہے اور تب تک جاری رہے گی جب تک پی ٹی آئی کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین جو کرم کی صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، جو وہاں سے مختلف اعداد و شمار اور مختلف جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں ساجد حسین توری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ توری صاحب، آپ نے وقت نکالا. اب مختلف وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں، آپ ذرا بتائیے گا. وہاں پر گئے بھی تھے، جرگہ بھی ہوا تھا، ہم جرگے کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت صورتحال وہاں پر کیا ہے؟ اس طرح ہے نا کہ ابھی وہاں پہ روڈ بند ہے، تقریباً 85 ڈیز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ خوردوش اشیاء، میڈیسن، اسپتالوں کا برا حال ہے، اسکول بند ہے، پیٹرول نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، کچھ بھی مطلب ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے. بہت سی ساری چیزوں کا سامنا لوگ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا تقریباً آج جو فگر ہے پڑچنا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ٹوٹل 37 بچے جو ہے نا فوت ہو چکے ہیں. اور سراؤنڈنگ ایریا میں جتنی بی ایچ یوز ہے اگر آپ اس کے ساتھ شامل کریں تو یہ فگر 128 پہ پہنچ جاتا ہے ان 85 ڈیز میں. 85 ڈیز میں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا جتنی بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں بہت سارے بیچارے جو ہے نا ایکسپائر ہو چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ڈیلیوری کیسز جو ہے نا اس میں بھی بہت سارے مائیں جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں. تو بہت برا حال ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ ایک سائڈ پہ ننگرہار ہے، دوسری سائڈ پہ پکتیا ہے، پکتیکا ہے، اور اسٹریٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ ہنگو ہے. 85 ڈیز بہت بڑی بات ہے. اور وہاں پہ جو ہے نا افغانستان سے بھی کچھ نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ بھی کرائسس ہے باؤنڈری پہ. تو حالات کافی گمبھیر ہو چکے ہیں. لیکن یہ 85 ڈیز میں آپ بتا رہے ہیں کہ 128 بچے جو ہیں جی بالکل وہ فوت ہوئے ہیں. اور باقی اوور آل کیا فگر ہے؟ اوور آل جو ہے نا وہ تو مطلب ہے کہ چلتا رہتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہارٹ پیشنٹ جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا ہیلی چل رہا ہے، لیکن ابھی 3 دنوں سے جو ہے نا وہ بھی رکا ہوا ہے. اچھا. کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ. تو کم از کم آبادی ہے تقریباً کوئی 6-7 لاکھ آبادی ہے. تو اس میں تو کم از کم سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا. تو یہ جو جرگہ ہوا تھا، جرگے میں کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجوہات بنی ہے؟ مین چیز ہے نا کہ جرگے کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اور اپنا ایک سٹیٹس ہوتا تھا. جب 2018 میں مرج ہوا، مرج کے بعد جو ہے نا جرگے کا کوئی خاص اہمیت نہیں رہی. کبھی یہ اے ڈی آر کا وہ دیتا ہے، نام دیتا ہے، کبھی کیا. تو مین چیز ہے نا کہ ابھی ہمارا ایک گرینڈ جرگہ ہے جو کوہاٹ میں جتنی بھی ڈویژن کی جتنی بھی بڑی ٹرائب ہے ان سے انہوں نے لیا ہے. وہ جرگہ جو ہے نا کام کر رہا ہے، لیکن اس جرگے کی حیثیت اس ٹائم پہ تھوڑا کمزور ہو گیا. جب سی ایم صاحب آ گئے کوہاٹ میں تو انہوں نے ایک جرگے میں شرکت کی. اس جرگے کے بعد انہوں نے کچھ فیصلے کیے. 2 دن بعد جو ہے نا اس نے باقاعدہ کیبنٹ سے اپروو کر دیا. پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے فیصلے کیے. اچھا. جرگے پہ جب فیصلے آتے ہیں تو جرگے کی نوعیت جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ ایریا جو ہے نا وہ رواج کے مطابق جرگے ہوتے ہیں. تو جب تک جرگہ اس میں اپنا کردار ادا نہ کری تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے فیصلے دیے کہ پہلے اسلحہ دے دو، بنکر جو ہے نا وہ ختم کرو، پھر اس کے بعد جو ہے نا روڈ کو لے گا. تو لوگ وہاں پہ لوگوں کو برا حال ہے، وہ ان کو مطلب ہے کہ کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں. اس میں فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ روڈ کو لیں، وہاں پہ ٹرسٹ بحال کریں، امن آ جائے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. تو یہ ایپیکس کمیٹی میں رائے نہیں ہے؟ نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے جو سب سے پہلے کرنا تھا اس کو آخر میں کرنا چاہا، اور آخر والا چیز جو ہے نا وہ پہلے لے کر آئے. اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پی کے گورنمنٹ کی جو ہے نا بس کی بات ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ایپیکس کمیٹی میں تو محسن نقوی صاحب بھی بیٹھے تھے اور انہوں نے جرگے کے ساتھ پریکٹیکلی ایک نشست بھی نہیں کی کہ جرگہ کیا چاہ رہا ہے، جرگے کی ریکمنڈیشن کیا ہے. اس چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا. تو مین چیز جو ہے نا ابھی جو فیل ہو رہے ہیں، جرگہ فیل ہو رہا ہے، ان کا مین ریزن یہ ہے
کہ انہوں نے کوئی خصوصی توجہ نہیں دی کی نہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں پھر اس پر دستخط ہو جائیں گے. مین چیز ہے نا کہ ابھی پرسوں ہم نے توری ٹرائب کی طرف سے اس پہ ہمارے بالکل بھی سائن ہو چکے ہیں. ایک چیز پہ جو ہے نا ہم ایک لائے عمل پہ جو ہے نا ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن دوسرے فریق جو ہے نا انہوں نے 2 دن ٹائم مانگا ہے، تو ٹیوزڈے کو دوبارہ جرگہ ہوگا، لیکن ابھی تک کمپلیٹ سائن اس پہ نہیں ہوئی. اچھا، لیکن یہ جو ایپیکس کمیٹی میں اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلے ہوئے تھے کہ کیا ہوگا، پھر وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ہو یا ہیٹ سپیچز کے حوالے سے ہو؟ مین چیز یہ نا کہ اس میں جو کمشنر اور ڈی سی اور 9 ڈیو میں جو شخص ہمیں سامنے آئے تھے، اس میں یہ لکھا تھا کہ جتنی بھی ہیڈ سپیچز وغیرہ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ان کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. اچھا، جو سوشل میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں، مختلف لوگ جو ہے نا مختلف قسم کے وہ ٹک ٹاک اور وغیرہ وغیرہ پوسٹیں کرتے ہیں، تو اس کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. اور اس کے علاوہ جس ایریا میں بھی اس کے بعد جو ہے نا کنوائی کو ہٹ کرنا ہے یا کسی اور کو ہٹ کرنا ہے، تو اس ایریا کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور وہاں پہ جو ہے نا ہم کارروائی کریں گے، وہاں پہ ہم جرمانے لگائیں گے. لیکن ایک چیز ہے، فیصلے تو آپ جرگے پہ کرتے ہیں، فیصلے تو آپ ایپیکس کمیٹی میں کرتے ہیں، لیکن عدالت جو ہے نا وہ تو ابھی ایف سی آر نہیں مانتی. ایف سی آر تو مطلب 2008 کے بعد ختم ہو گیا ہے. ابھی بھی جو فیصلے کریں ان کی مجبوری ہے کہ وہ ایف سی آر جو کالا قانون تھا اس کے تحت فیصلہ کریں. لیکن یہ جو بیرسٹر سیف صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، ہم نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے بھی کچھ بیانات دیکھے، آپ مطمئن ہیں صوبائی حکومت کے کردار سے؟ نہیں، اس طرح ہے نا، میں مرکزی حکومت سے اور صوبائی دونوں سے میں مطمئن نہیں ہوں. وہ اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ میں خود نومبر میں جو ہے نا جو سیف کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ میں گیا تھا پڑھا جناب، تو وہاں اس کے بعد جو ہے نا پھر سی ایم جب جرگے پہ کوہاٹ آئے تھے اس میں مل رہا ہوں. پریکٹیکلی ان کا کوئی مطلب کردار نہیں ہے، صرف میڈیا تک محدود ہے. میڈیا پہ وہ بیانات دیتے ہیں کہ وہ نہ دینے والے بیانات ہوتے ہیں. چل ٹھیک ہے توری صاحب، بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین، ساجد توری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. منگل کے روز کہا جا رہا ہے کہ جرگے کے حوالے سے یا پھر جو شرائط ہوں گی یا جو معاہدہ ہوگا اس پر دستخط ہونے ہیں. اب دیکھیں کہ اس معاملے پر پھر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.